गुड मॉर्निंग बीजान। रोहेल इसरार ने झुककर बीजान का सर चूमा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अफशां इसरार ने हकारत भरी नज़रों से रोहेल को देखा और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई थी। इसरार साहब ऑफिस के लिए निकल गए थे। रोहेल, आज मेरी भांजी आ रही है, तो क्या तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? अफशां इसरार ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर पूछा था। रोहेल ने जूस का ग्लास लबों से हटाकर वापस टेबल पर रखा और उठते हुए अफशां को देखा। नौकरों वाले काम नौकरों से करवाएं। वो तल्ख कलामी करता वापस कमरे में चला गया। देखा बीजान, ये किस तरह से मुझसे बात करके गया है? अफशां आग बगूला होकर बोली थी। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, इसीलिए मुझे इन मामलों से दूर ही रखो। उल्फत बेगम ने संजीदा अल्फाज कहे। उनकी बात सुनकर अफशां का पारा मज़ीद हाई हुआ था। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चल गई थी। ड्राइवर हरम को एयरपोर्ट से लेने चला गया था। कुछ ही देर में वो इसरार मैंशन पहुंच गई थी। उसे देखकर अफशां की जान में जान आई। अफशां को रोहेल से शदीद नफरत थी, क्योंकि वो उनका सौतेला बेटा था। अफशां की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसरार साहब की प्रॉपर्टी का मालिक रोहेल ही बनने वाला था। इसीलिए अफशां अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए हरम की शादी रोहेल से करना चाहती थी, ताकि कल को वो हरम को अपनी उंगलियों पर नचा सकें। हरम आते ही अफशां के साथ उसके रूम में घुस गई थी। दोनों में क्या खिचड़ी पकी कोई नहीं जानता था। शाम के वक्त खाने पर वो इसरार साहब से मिली। इसरार साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। रोहेल बाहर से आया, सामने एक और अजूबा देखकर बेजार होता सीधा अपने कमरे में चला गया था। हरम जो उसे देखकर खुश होती उठ खड़ी हुई थी, उसके यूं चले जाने पर मुंह बसोड़ कर वापस बैठ गई थी। अफशां ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया और खाने पर मुतवज्जे हो गई थी। रोहेल शावर लेकर बाहर निकला। सिर्फ तौलिया बांध रखा था और छोटे तौलिए से सर साफ कर रहा था, जब कमरे का दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। सामने हरम खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। अपने आने पर कुछ नदामत सी हुई, लेकिन अफशां बेगम की ताकीद थी कि अपने हुस्न का जादू जगाना है। इसीलिए हरम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रोहेल शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा था। हरम को देखकर उसके नक़ूश सख्त हुए थे। उसे इस बेशरम लड़की पर गुस्सा आया था, जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी और उसे इस हालत में देखकर भी कमरे के अंदर आ चुकी थी। हरम ने उसकी तरफ देखकर इज्तनाब ही किया था। कहने लगी, आपने खाना नहीं खाया तो मैं आपके लिए खाना ले आई। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खाने की ट्रे मेज़ पर रखती बोली, उठाएं उसको। रोहेल ने स्पॉट अंदाज में कहा था। हरम ने हैरानगी से उसे देखा। नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में आने की गलती मत करना, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी कौन सी आग है तुम्हारे अंदर कि एक सिलसिले को तौलिए में देखकर अपने जज्बात से बेकाबू होकर मेरे कमरे में आ गई? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आज तो बख्श दिया। अगर दोबारा बिना दस्तक के कमरे में आई तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। वो इंतहाई गुस्से से कहता शर्ट पहनने लगा। हरम ने तप कर उसे देखा। मगरमच्छ के आंसू बहाती खाने की ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई थी। हरम जान, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? सुबह हरम अपना सामान पैक करके लाउंज में सोफे पर बैठी रो रही थी। उल्फत बेगम ने भी उससे 2-3 बार रोने की वजह पूछी थी। रोहेल कमरे से निकला। उसे देखकर हरम जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। खाला ड्राइवर से कहें कि मुझे किसी होटल में छोड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो झूठे आंसू बहाती बोली थी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? अफशां ने मज़ीद कुरेदा था। हरम ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते रोहेल की तरफ देखा और चेहरे पर दोनों हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। उसके यूं रोने पर अफशां और उल्फत दोनों समझ गई थी कि रोहेल ने इसे कुछ बोला है। रोहेल, उल्फत बेगम ने उसे पुकारा। उसने पलटकर बीजान की तरफ देखा था। यहाँ उनके बुलाने पर वो खामोशी से उठकर उनके करीब आया था। तुमने हरम से कुछ कहा है? बीजान के पूछने पर रोहेल ने हरम की तरफ देखा, जो सुबह सुबह तमाशा लगा चुकी थी। बीजान, आप इससे कह दें कि ये जिनकी मेहमान है उन्हीं तक महदूद रहे, मेरे कमरे के आस पास भी ना भटके, वरना अगली बार उसे यहाँ बैठकर रोने नहीं दूंगा, बल्कि सीधा उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। उसने हरम को घूरते हुए जवाब दिया और वो वहाँ से चला गया। हरम मुंह खोले उसे देखती रह गई, जबकि अफशां का दिल कर रहा था रोहेल को जान से ही मार डालें।
حرم بیڈ پر منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور افشاں غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں کھانا لے کر جانے کی؟ افشاں نے غصے سے پوچھا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس کے کام کیا کرو، وہ منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ ہاں تو میری جان، ماسی بننے کے لیے نہیں کہا تھا، ادائیں دکھانے کے لیے کہا تھا، اس کے آگے پیچھے گھومنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اچھے اچھے بھڑکیلے کپڑے پہنو، اپنی خوبصورتی کا جادو چلاؤ اس پر، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بی جان کو اپنی مٹھی میں کرو، کیونکہ اگر بی جان کو تم پسند آ گئی تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت روہیل کی بیوی بننے سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ حرم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صبح حرم کمرے سے نکلی، اس نے بلیو جینز کے ساتھ وائٹ ہاف سلیوز شرٹس پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کر افشاں کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور حرم کو بازو سے کھینچ کر واپس کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے اسے شلوار قمیص کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ دیا۔ جب روہیل آس پاس ہو تو یہ بٹن کھول دینا، پھر دیکھنا کیا قیامت برپا ہوتی ہے۔ افشاں اس کے سینے پر لگے بٹنوں کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ حرم نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا، روہیل کمرے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ اوڑھ کر تنگ آ چکی تھی، اور اس کی وجہ بی جان تھی۔ بی جان ملازمہ سے کوئی بھی کام کہتی تو وہ جلدی سے خود کرنے لگ جاتی۔ روہیل گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر حرم نے جلدی سے سینے سے دوپٹہ پیچھے کیا۔ بٹن تو وہ پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ نیچے فرش پر پھینکا اور پریشانی سے جھک کر ٹوٹے کپ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ روہیل جو اسی کی طرف آ رہا تھا، اس نے ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا اور اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر وہ آگ بگولا ہوتی، وہیں پر سارا گند چھوڑتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ حرم کو یہاں آئے بہت دن ہو گئے تھے۔ وہ بی جان کی خدمت گزاری میں دن رات دیکھ کر رہی تھی۔ وہ جس بھی گلی میں روہیل کے سامنے جاتی، روہیل اسے ایک نظر تک دیکھنا پسند نہ کرتا، لیکن اس کا جادو بی جان پر بہت اچھے سے چل گیا تھا۔ بی جان روہیل کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ تمہیں حرم کیسی لگتی ہے؟ بی جان نے اپنائیت سے سوال کیا۔ ایک نمبر کی بکواس، اس نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ بری بات؟ اتنی اچھی بچی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ وہ افشاں کی بھانجی ہے۔ مجھے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مہرین کی پرچھائی ہے۔ بی جان نے اس کا ذکر کرتے ہوئے روہیل کی ماں کا ذکر کیا تھا۔ روہیل لب بھینچے لیٹا ہوا تھا۔ بچی بہت سمجھدار ہے روہیل، اور مجھے بہت پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہاری شادی حرم۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے روہیل اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ بی جان ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ تمہیں روہیل ایک بہت ہی سلجھا ہوا خوش مزاج بچہ تھا۔ ماں کی وفات کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کی نفرت اور باپ کی دوری نے اسے اتنا تلخ اور خود پسند بنا دیا تھا۔ اس گھر میں صرف ایک بی جان تھی جو اس سے بے لوث محبت کرتی تھی۔ شام کے وقت روہیل باہر سے آیا۔ حرم بی جان کے بالوں میں مالش کر رہی تھی اور دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے آج تک افشاں کو بی جان کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بی جان نے روہیل کی طرف دیکھا تو مسکرا کر اسے پاس بلایا۔ وہ خاموشی سے چلتا ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ حرم ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 چائے کے کپ لے کر وہاں آئی۔ روہیل نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تو افشاں کا دل ناچنے کو کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے پھر بات کروں میں افشاں سے؟ بی جان نے روہیل سے پوچھا۔ روہیل نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ آج تک بی جان نے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج پہلی بار وہ اس پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، میں حرم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بی جان خوشی سے کھل اٹھی۔ دوسری طرف کان لگا کر کھڑی حرم خوشی سے صدمے میں چلی گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی افشاں کے کمرے میں گئی۔ ارے آرام سے، کیا ہو گیا؟ اسے یوں بھاگ کر آتے دیکھ افشاں بولی تھی۔ بات ہی ایسی ہے کہ 1 منٹ بھی صبر نہیں ہو رہا، وہ خوشی سے پھولی سانس کے ساتھ بولی تھی۔ اچھا، کون سی بات؟ افشاں کو تجسس ہوا۔ روہیل مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ کیا؟ افشاں تو جیسے صدمے میں چلی گئی۔ جی ہاں، اب میں آپ کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بننے والی ہوں، وہ اترا کر بولی تھی۔ افشاں نے خوشی سے گلے لگا لیا۔
2 دن بعد بہت سادگی سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ روہیل کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے اس کی پسند کا پورا خیال رکھتے سادگی سے منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ منگنی کے بعد حرم کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ پہلے جو کام وہ خود کیا کرتی تھی اب ملازماؤں سے کرواتی تھی۔ بی جان تو بہت خوش تھی، انہیں حرم بہت سلجھی ہوئی لگتی تھی۔ جب سے اس کی منگنی روہیل سے ہوئی تھی وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ روہیل منگنی کے بعد بھی اس سے بہت کم بات کرتا تھا، وہ زیادہ تر اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ چلو یار کہیں باہر چلتے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، کچھ کھا پی لیں گے، روہیل کے دوست فہد نے کہا۔ روہیل فارم ہاؤس میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، تمام ملازموں کو اس نے آتے ہی بھگا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن فہد اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا تھا۔ وہ اسے ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کی وجہ ان دونوں کی گہری دوستی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے باہر جانے کو، روہیل نے فون آن کرتے ہوئے کہا۔ تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ فہد نے اسے وارن کیا تھا۔ روہیل نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب چلو، اس نے غصے سے گھور کر فہد کو کہا تھا۔ فہد مسکرانے لگا اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آئے اور کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ دیکھ، وہ تیری منگیتر ہی ہے نا؟ یا مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے؟ فہد نے ایک طرف کونے میں ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ روہیل نے سر گھما کر پیچھے دائیں طرف کونے میں دیکھا، اس کے وجود میں بھانبڑ جل اٹھے تھے۔ حرم بلیک پینٹ شرٹ پہنے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ایک ہاتھ ساتھ بیٹھے لڑکے کے کاندھے میں تھا۔ حرم مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی، اس نے بال کاندھوں پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، شرٹ اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی جس میں اس کے بدن کا ایک ایک حصہ اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ حرم کو اس قدر بولڈ ہولیے میں دیکھ کر روہیل کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ سامنے والے سے اس کا کیا تعلق ہے۔ روہیل غصے سے مٹھیاں بھینچتا اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فہد نے حرم پر لعنت بھیجی اور اٹھ کر روہیل کے پیچھے بھاگا تھا۔ روہیل گھر آیا، دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا اور کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی تھی۔ اس کے دل میں حرم کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، مگر اس کے نام سے منسوب تھی یہ بات اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ غصے سے بال مٹھیوں میں دبوچتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ عورت ذات یقین کے قابل ہی نہیں، وہ کیسے اپنی زندگی میں ایک عورت کو شامل کر سکتا تھا؟ پوری رات انگاروں پر لوٹتے گزر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صبح ہوتے ہی بی جان کو سچ بتا کر اس ناگن سے اپنی جان چھڑا لے گا۔ صبح ہوئی، روہیل اٹھا اور بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر وہ تھم سا گیا۔ میرے بچے نے بہت دکھ دیکھے ہیں، چھوٹا سا تھا جب اس کی ماں مری تھی۔ افشا نے کبھی اسے ماں کا پیار نہیں دیا، ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے۔ میرا بچہ ہنسنا بھول گیا ہے۔ حرم، وہ تو بہت خوش مزاج ہوا کرتا تھا، پورے گھر میں اس کے قہقہے گونجا کرتے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور روہیل ساکت کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں جلدی سے شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں یہ بات تو جانتی ہوں کہ تم اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دو گی، تم اس سے محبت کرو گی تو وہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ان کی باتیں روہیل کے دل پر لگی تھیں۔ وہ حرم کو کتنا معصوم اور سادہ سمجھتی تھی، مگر حقیقت کیا تھی یہ صرف روہیل اسرار جانتا تھا۔ وہ بی جان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا کیونکہ بی جان اکثر بیمار رہتی تھی۔ اب ایسے میں وہ یہ رشتہ توڑ دیتا تو بی جان برداشت نہ کر پاتی۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور مکمل اندھیرا کر کے لیٹ گیا تھا۔ روہیل پورا دن کمرے میں بند پڑا رہا۔ حرم نے کتنی بار دروازہ بجایا مگر اس نے نہیں کھولا۔ شام کے وقت وہ اٹھا اور فریش ہو کر گاڑی کی چابی لیتے نکل گیا۔ حرم اس کے پیچھے باہر آئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ سڑک پر اندھا دھند گاڑی بھگا رہا تھا۔ اچانک سے روڈ کراس کرتی لڑکی اس کی گاڑی سے بری طرح ٹکرائی اور اچھل کر چند قدم دور گری تھی۔ اوہ شٹ! سامنے آفت کو دیکھ کر روہیل نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ وہ گاڑی ایک طرف روکتا جلدی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے سڑک پر بیٹھ کر روتی ہوئی لڑکی کو پوچھا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے غصے سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور اپنی کونی پر پھونک مارنے لگی۔ آپ اٹھیں یہاں سے، پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے۔
اسے سڑک کے درمیان میں بیٹھے دیکھ وہ بولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان! سارا نے روتے ہوئے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مشکل سے اٹھ کر سڑک کے کنارے پر ہوئی۔ روہیل نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دیکھا تھا۔ اندھے ہو گئے تھے؟ آنکھیں گھر پر چھوڑ کر آتے ہو؟ اتنی زور سے ٹکر ماری ہے؟ وہ روتی ہوئی غصے سے چلائی تھی۔ ہاں میں تو اندھا ہوں، تم ہی دیکھ لیتی، وہ بھی غصے سے تپ کر بولا تھا۔ بدتمیز جاہل انسان، شرم کرو، سوری بولنے کے بجائے آگے سے باتیں سنا رہے ہو۔ سارا نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ او ہیلو، بدتمیز اور جاہل ہوگی تم۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی آفت کو گلے لگانے کا۔ نکلو اب یہاں سے، ورنہ ایک اور بار ہٹ کیا تو سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گی۔ اس کی انگلی کے سامنے اپنی انگلی کرتا تڑک کر بولا تھا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ اوپر پہنچاؤ گے؟ اس سے پہلے میں یہاں پر لوگوں کو جمع کر کے تمہاری اچھی خاصی دھلائی کروا دوں گی، تاکہ اگلی بار اگر کسی لڑکی سے ٹکراؤ تو اپنا یہ جاہلانہ روپ دکھانے کے بجائے اسے سوری بولو۔ وہ روہیل کی انگلی اپنی انگلی میں دبا کر بری طرح مروڑ چکی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ! روہیل اس کی بکواس سنتا تپ کر بولا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سارا نے سڑک پر پھیلی دوائیاں دیکھی تو ہاتھ میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا باپ 2 سال پہلے مر گیا تھا۔ ماں بیمار رہتی تھی، چھوٹے بھائی کو کینسر تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اسے کہیں جاب نہیں ملی تھی۔ پھر اسے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری ملی، جہاں سے وہ چند ہزار روپے ماہانہ لیتی اور اپنی ماں اور بھائی کی دوائیوں پر لگا دیتی۔ گھر کا راشن ختم ہو جاتا تو وہ کسی نہ کسی سے ادھار مانگ لیتی، لیکن وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اب اسے کوئی بھی ادھار پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ روتی ہوئی دوائیوں کی طرف بڑھی کہ ایک گاڑی گزری اور انہیں اپنے ٹائر کے نیچے کچل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید شدت سے رو پڑی تھی۔ روہیل جو انتہائی غصے میں تھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آخری بار اس سرپھری آفت کو دیکھا۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ اسے اتنی چوٹ نہیں لگی تھی کہ وہ یوں روتی۔ روہیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ سڑک پر کچلی گئی چیزوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوا، اتنی سی بات پر وہ رو رہی تھی۔ روہیل نے سارا کا حلیہ دیکھا، سادہ سا نیم گلابی رنگ کا سوٹ، سر پر بڑی سی کالی رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، پیروں میں پرانی سی چپل پہنی ہوئی تھی۔ حلیے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی غریب گھرانے سے ہے، مگر اس کی خوبصورتی پرستان کی پریوں جیسی تھی۔ اگر وہ کسی اور طرح سے ملتے تو روہیل ضرور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہوتا۔ وہ والیٹ لے کر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آیا۔ یہ لو، یہ تمہارے نقصان کی بھرپائی ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس نے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ اپنی یہ بھیک کسی اور کو جا کر دو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی اور سڑک پر سے اپنا پرس اٹھا کر لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی سواری پکڑ کر گھر تک جا سکے۔ میں تمہیں کوئی بھیک نہیں دے رہا، صرف تمہارے سامان کے پیسے دے رہا ہوں جو میری وجہ سے خراب ہوا ہے، اس نے اس بار قدرے غصے میں کہا تھا۔ سارا انسنی کرتی جانے لگی تھی۔ روہیل کی نظر دوائیوں پر گئی، اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ دوائیاں کینسر کے مریض کے لیے تھی۔ رکو، روہیل نے اسے آواز دی۔ وہ پھر بھی روتے ہوئے چلتی چلی جا رہی تھی۔ روہیل تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے تھی۔ وہ ایک پل میں اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ سارا ہوتے ہوئے بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری ونس اگین، اس نے پھر سے کہا۔ سارا نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ کیا کرتی ہو تم؟ روہیل نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسکول ٹیچر ہوں، سارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی آواز میں جواب دیا۔ اسی لیے اتنی کڑوی ہو، وہ بڑبڑایا تھا۔ سارا نے روتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ میڈیسنز کس کے لیے تھی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ امی اور چھوٹے بھائی کے لیے، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ گھر میں اور کون کماتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کینسر کے مریض کے لیے تو بہت ساری رقم چاہیے تھی، اور وہ ایک عام سی اسکول ٹیچر تھی۔ میرے پاس جاب کرو گی؟ نہ جانے اس نے کس بنیاد پر یہ سوال کیا تھا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا، اس میں تمہیں 6 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، اور اس کے لیے تم جتنا پیسہ مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تمہاری امی اور بھائی کا علاج بھی میں خود
शट अप, मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया बकवास करने की? वो गुस्से से फट पड़ी थी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिस पर तुम भड़क रही हो। मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर अपने साथ रखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वो फिर से बोला। सारा खून खार निगाहों से उसे घूरती साइड से निकलकर आगे बढ़ गई। रोहेल तेजी से एक बार फिर उसके सामने आया। ये मेरा कार्ड रखो, अगर दिल माना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं इंतज़ार करूँगा। उसने वॉलेट से अपना कार्ड निकालकर सारा के हाथ में पकड़ाया था। सारा का दिल किया कार्ड उसके मुंह पर दे मारे, मगर ना चाहते हुए भी उसने कार्ड हाथ में दबोच लिया था। सारा वहाँ से चली गई और रोहेल भी गाड़ी में बैठकर चला गया था। वो किसी भी हाल में हरम से शादी नहीं करने वाला था, मगर हरम की हकीकत वो बीजान को बता भी नहीं सकता था। सारा घर आई और अपनी माँ कुबरा को मुसलसल दवाइयों के लिए तड़पता देख अंदर जाकर शिद्दत से रोई थी। उसके भाई अरसलान की हालत ऐसी थी कि एक दिन भी बग़ैर दवाइयों के वो रह नहीं पाता था। पूरी रात कुबरा तकलीफ से तड़पती रही। उनकी हालत देखकर उसने रोहेल की ऑफ़र कबूल करने का फ़ैसला किया था। रोहेल गहरी नींद में था। बेड पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। उसने नींद में इधर उधर हाथ मारते फ़ोन ढूंढा और कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ सुनकर उसने हैरत से आंखें खोली थी। कौन? हैरत ही हैरत। मैं सारा हूँ। कल शाम हमारी मुलाकात हुई थी, तुमने मुझे अपना नंबर दिया था। सारा कमरे में चक्कर लगाती जल्दी से बोली थी। रोहेल की नींद तो भग से उड़ गई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। हम सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। उसके जागने की वजह समझ गया था। मुझे तुम्हारी ऑफ़र कबूल है, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। वो जल्दी से बोली। यही उम्मीद थी, चलो फिर सुबह मिलते हैं। उसने गहरा सांस लेकर कहा था। अल्लाह हाफिज़। सारा ने फ़ोन बंद किया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। रोहेल उसकी हालत देखते ही जान गया था कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। सुबह सारा अम्मी के कमरे में आई। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। वो उनके करीब बैठ गई थी। मुझे एक अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली है और वो नाइट ड्यूटी है। मैं आज से वहाँ जाऊँगी, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, स्कूल से जो तनख्वाह मिलती है उससे आप लोगों की दवाइयाँ भी नहीं आती। घर का राशन ख़त्म हो गया है। अब तो दुकान वाला उधार भी नहीं देता, इसीलिए मैं आपसे हॉस्पिटल में जाऊंगी और सुबह वहीं से स्कूल चली जाया करूंगी। वो रो पड़ी थी। उसकी अम्मी चुप हो गई थी। दिल से बेटी के लिए दुआ निकली थी। 10 बजे वो एक कैफ़े में बैठे हुए थे। तुम्हें 6 महीने तक मेरी बीवी बनकर रहना होगा। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे हम किसी न किसी बात को जवाज़ बनाकर अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। वो कॉफ़ी का सिप लेकर बोला था। ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो संजीदगी से बोली थी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि हम एक घर में तो रहेंगे मगर अलग अलग कमरे में। वो पुख्ता अल्फाज में बोली थी। व्हाट? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? बीवी बनाकर लेके जाना है, मिस वर्ल्ड नहीं जो तुम्हारे लिए अलग से कमरे तैयार करवाए जाएं। वो तब उठा था। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो पर्स कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई थी। अरे बैठो तो सही, हम बैठकर बात करते हैं, वो बेबसी से बोला था। सारा मजबूरी के मारे फिर से बैठ गई थी। देखो, मुझे तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी के ताल्लुक़ कायम नहीं करने। काम हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें ये ड्रामा करना पड़ रहा है? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी थी। इसे छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? उसने हतमी अंदाज में पूछा था। चलूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच में मुझसे निकाह करना होगा, क्योंकि मैं अपने किरदार पर किसी भी तरह की बात नहीं चाहती। 6 महीने पूरे हो जाने के बाद तुम मुझे तलाक दे देना। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। तो मेरी माँ, मैं कौन सा तुम्हें बगैर निकाह के अपने साथ लेकर जा रहा हूँ? सबसे पहले हम निकाह करेंगे, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास सबूत भी तो होना चाहिए ना। उसने दांत पीस कर कहा। यह सब करते हुए सारा का दिल घबरा रहा था, लेकिन अपने घर के हालात देखकर वो मजबूर हो गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक करीबी मस्जिद में सादगी से निकाह कर लिया था। उसके बाद वो दोनों मॉल गए। उसने सारा के लिए कुछ कपड़े खरीदे और भी बहुत सी चीज़ें खरीदी। गाड़ी का कारपोर्ट जाकर रुकी। सारा का दिल धक धक कर रहा था। रोहिल ने गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। सारा ने मैरून रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहन रखी थी।
دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، پیروں میں سینڈل پہن رکھے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ افشاں فون پر اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر روہیل اور اس کے ساتھ اندر داخل ہوتی حور پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سارا کو دیکھ کر صدمے سے پوچھا تھا۔ یہ جو بھی ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھے، وہ ہمیشہ کی طرح تلخی سے بولا تھا۔ سارا تو روہیل کا اس قدر بدتمیزانہ لہجہ دیکھ کر شاکڈ ہوئی تھی۔ حرم الفت بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں کمرے سے باہر لے کر آئی، مگر روہیل کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے الفت بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون ہے روہیل؟ حرم نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ روہیل نے اسے جواب دینے کے بجائے الفت بیگم کو دیکھا اور سارا کو لے کر ان کے قریب آیا تھا۔ بی جان، یہ سارا ہے، میری بیوی، اس نے دو ٹوک کہا۔ بی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ افشاں اور حرم کے سر پر تو آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہے ہو تم؟ گھر میں داخل ہوتے اسرار صاحب غصے سے چلائے تھے۔ روہیل نے ان کی طرف دیکھا۔ میں تو ہوش میں ہوں، البتہ آپ ہوش میں نہیں تھے جو ان کو میری ماما کی جگہ لے آئے۔ وہ نفرت سے بولا تھا، بکواس بند کرو اور نکالو اس لڑکی کو یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر یہ اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ سب کو دیکھتا وارن کرنے لگا تھا۔ بی جان، میں اور سارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے حرم سے منگنی کر لی تھی، مگر اب ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ سارا میری بیوی ہے۔ اگر آپ کو بھی ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ہم ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ بی جان کو دیکھ کر بولا تھا۔ بی جان تڑپ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگا لیا۔ روہیل خوش تھا تو وہ بھی خوش تھی۔ انہیں حرم کے لیے دکھ تھا، لیکن اپنے بچے کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جاؤ بیٹا، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ سارا کا ماتھا چوم کر روہیل سے بولی تھی۔ اس کو باہر نکالیں، اسرار یہ یہاں نہیں رہے گی۔ افشاں جو اب تک خاموش تھی ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ اسرار صاحب اپنی ماں کی حکم کے آگے چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ حرم تو زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو یہاں سے نکال باہر کریں، یہ میری حرم کی جگہ ہے۔ افشاں چلا رہی تھی۔ چپ کر جا افشاں، خدا کے لیے کچھ دیر چپ کر جا۔ وہ غصے سے چلائے تھے۔ حرم تو روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی اور افشاں نفرت بھری نگاہوں سے بی جان کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا نے غصے سے اپنا ہاتھ روہیل کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ جو تماشا باہر لگ چکا تھا وہ اس کے لیے پریشان کن تھا۔ روہیل کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سارا کمرے کو دیکھتی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ بڑا سا خوبصورت نفیس کمرہ اور دیواروں پر لگی روہیل کی دلکش تصاویر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ روہیل فریش ہو کر باہر آیا، سارا کو دیکھا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ اب کیا ڈولی لے کر آؤں جس میں آپ بیٹھ کر آگے کا سفر طے کریں گی؟ وہ اسے آگے بڑھتا نہ دیکھ دانت پیس کر بولا تھا۔ سارا نے غصے سے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ روہیل نے اسی کے انداز میں پوچھا تھا۔ یہی جو کچھ ابھی باہر ہوا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ اب پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہے وہ تمہیں۔ اس نے کاندھے اچکائے تھے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، اور ہاں، اگلے 6 مہینے تک تم میری پراپر بیوی بن کر رہو گی، یاد رکھنا۔ اس کی بات پر سارا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شام کے کھانے پر صرف بی جان، روہیل اور سارا تھے۔ بی جان نے کھانے کا خوب اہتمام کروایا تھا۔ وہ دونوں روم میں آئے۔ سارا نے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی۔ روہیل ٹیرس پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سارا نے بالوں کا جوڑا بنایا اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ روہیل کمرے میں آیا۔ سارا کو بیڈ پر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ او ہیلو، کدھر؟ یہ میرا بیڈ ہے۔ اس نے کھینچ کر سارا کے سر سے کمبل اتارا۔ سارا نے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ تمیز کی دکان، مہربانی کریں اور میری بیڈ سے تشریف لے جائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جاؤں میں؟ سارا تب گئی تھی۔ بھاڑ کا تو کہہ نہیں سکتا، اسی لیے صوفے پر چلی جاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ او ہیلو مسٹر،
صوفے پر جاؤ گے تم، سمجھے؟ اب دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم اٹھتی ہو یا کیا؟ ہاں کیا؟ ہاں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں میں۔ رہی بات صوفے پر سونے کی تو صوفے پر تم سو گے۔ وہ اسے اچھی طرح سے زج کر چکی تھی۔ روہیل اپنی عادت کے برعکس اس لڑکی کو حد سے زیادہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ تیش سے اگلے ہی پل دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ میں تو ادھر ہی سوؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ سونے سے پرابلم ہے؟ مجھے نہیں، اسی لیے اٹھ کر تم ہی جاؤ گی۔ وہ کمبل اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ سارا کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ صوفے پر تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے کمبل اپنی طرف کھینچا تھا۔ روہیل اپنی طرف کمبل کھینچنے لگا اور سارا اپنی طرف۔ روہیل نے کمبل پوری فورس سے کھینچا اور اگلے ہی پل سارا اس کے اوپر گرتی ہوئی روہیل کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ سارا اوپر اور روہیل نیچے تھا۔ سارا کی دھڑکنیں روہیل کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ سارا اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ روہیل نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار سارا کی خوبصورت رعنائیوں پر پڑی جو اپنی جھلک دکھلا رہے تھے۔ روہیل کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ سارا اس کی نظریں اپنی رعنائیوں پر محسوس کر کے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روہیل نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹائے تو وہ اٹھی اور کمبل کھینچ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روہیل گہرا سانس لے کر اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر تھوڑا سا کمبل اپنے اوپر لے لیا۔ سارا کو روہیل کی وجہ سے کوئی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اسے بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ روہیل کا بازو اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر روہیل کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ غلطی روہیل کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ وہ خود پورا بیڈ چھوڑ کر اس کے نیچے گھسی ہوئی تھی۔ وہ کروٹ بدلتی اس سے دور ہونے لگی ہی تھی کہ روہیل نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جا کر ایک دم سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر بالوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ سارا کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، سانس رک گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑی تھی۔ روہیل کی بھاری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ سارا نے لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن روہیل اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ سارا کا بدن لرزنے لگا تھا۔ بھلے وہ دونوں نکاح میں تھے، مگر نکاح صرف مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ یہ سوچتی ایک دم سے پوری قوت لگا کر اس کا بازو خود سے دور جھٹکتی اٹھی تھی۔ روہیل جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور حیرت سے اس آفت کو دیکھنے لگا تھا۔ سارا غصے سے اسے گھورتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ روہیل بہت حیران ہوا۔ صبح اٹھتے ہی میڈم کو دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا چہرہ کمبل میں چھپا گیا تھا۔ سارا نماز پڑھ کر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں سبھی فجر پڑھتے تھے، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا سوائے بی جان کے، اور وہ بھی نماز پڑھ کر کمرے میں ہی تھی۔ وہ کچن میں آئی، فریج کھولی، دودھ نکال کر چائے بنائی اور مگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ حرم جو پوری رات سو نہیں پائی تھی، صبح ہوتے ہی کمرے سے نکلی۔ سامنے سارا کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا کاندھا سارا کے کاندھے سے مارا۔ آہ! گرم چائے ہاتھ پر گرنے کی وجہ سے سارا چیخ رہی تھی۔ حرم اسے تڑپتے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ بی جان سارا کی آواز سن کر مشکل سے کمرے سے نکلی تھی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ سارا تڑپ کر بولی تھی۔ شٹ اپ! میرے سامنے زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حرم نے چلاتے ہوئے اسے انگلی دکھائی تھی۔ اوہ اچھا، کیا کر لو گی تم؟ سامنے بھی سارا علی تھی، بے خوف لڑکی۔ بس ایک بار میں نے خالہ سے کہہ دیا تو وہ تمہیں یوں دھکے دے کر اس گھر سے نکالیں۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ میری بیوی کو ہاتھ لگا سکے۔ روہیل شور کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کا حلق خشک ہوا تھا۔ روہیل چلتا ہوا سارا کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سارا کا زخمی ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ اس کے چھونے کی دیر تھی کہ سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ گھر میری ماں کا تھا
اور اس کے بعد یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے، سمجھی تم؟ اگر یہاں رہنا ہے تو حد میں رہنا ہوگا۔ آج تو تم نے میری بیوی کو عمل اور فعل سے تکلیف دی، لیکن آئندہ ایسا کچھ بھی ہوا تو تمہیں تمہاری خالہ کے ساتھ ہی اس گھر سے اٹھا کر باہر ماروں گا۔ وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خون خوار لہجے میں بولا تھا۔ یہ گھر، پراپرٹی، بینک بیلنس سب کچھ روہیل کی ماں کا تھا، جس کے مرنے کے بعد یہ سب روہیل کا تھا۔ روہیل کا باپ بھی اس پراپرٹی پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی پریٹی بی جان۔ وہ سارا کو اپنے ساتھ لگائے بی جان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے مسکرا کر دونوں کے سر چومے۔ روہیل اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بی جان حرم کے پاس آئیں۔ حرم میری گڑیا، اتنا غصہ؟ تم تو بہت سمجھدار بچی ہو، بی جان نے پیار سے کہا۔ سمجھدار مائی فٹ، وہ تیش سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بی جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس طرح تو نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں جانے کی؟ گھر میں نوکر ہیں، اگر کچھ چاہیے تو ان سے بولو۔ روہیل اس کے جلے ہاتھ پر آئنمنٹ لگاتا ہوا بولا۔ سارا خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ پر مرہم رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ سارا ابھی تک باہر ہوئے قصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ گھر، دولت، سب کچھ اس کا تھا، تو پھر اس نے شادی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ناشتے پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سارا اور روہیل کو ایک ساتھ دیکھ بی جان کے علاوہ سب اٹھ گئے تھے۔ ناشتے کے بعد سارا روہیل کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج اس کے چھوٹے بھائی کو اسپتال میں داخل کروانا تھا، کیونکہ اس کے بدن میں طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اور اس کی امی شوگر کی مریض تھی۔ ان کے لیے اس نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اور ارسلان کو ہاسپٹل لے کر آئی۔ روہیل نے اس کے آنے کے بعد تمام فارمیلٹیز پوری کر دی تھی۔ روہیل نے بھلے ہی اپنے مطلب کے لیے اسے اتنا پیسہ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے کسی مسیحا سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ارسلان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ روہیل نے اپنے کچھ بندے اس کے پاس چھوڑے اور شام کو دونوں نے باہر کھانا کھایا۔ پھر وہ سارا کو لے کر گھر واپس چلا گیا۔ بی جان روہیل کی خوشی میں خوش تھی۔ اب وہ خوشی حرم ہو یا سارا معنی نہیں رکھتا تھا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ میں دونوں تھک گئے تھے۔ سارا بغیر چینج کیے سو گئی تھی۔ روہیل فریش ہو کر اس کے پہلو میں لیٹا تو کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ وہ کھو سا گیا تھا۔ دل نے اسے چھونے کے لیے بغاوت کی۔ اس کے لبوں کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں سارا کی رعنائیوں پر پڑی۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اپنے آپ پر قابو کھوتے وہ آگے بڑھا اور سارا کے قریب ہوا۔ وہ اسے چھوتا اس سے پہلے ہی سارا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ روہیل کو اپنے ساتھ ایک تکیے پر دیکھ کر وہ چھل کر اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ میں تو سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے اس طرف سونے کی عادت ہے، اسی لیے اس طرف نیند نہیں آ رہی، اس نے بغیر بوکھلائے کہا تھا۔ سارا نے اپنا دوپٹہ سینے کے آگے کیا اور بڑبڑاتی ہوئی بنا بحث کیے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ روہیل میں شدید حیرت ہوئی، وہ اتنی آسانی سے مان گئی تھی۔ فجر کے وقت سارا کی آنکھ کھلی، مگر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی تھی۔ جب اس کی پھر سے آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ٹائم دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ لیکن پھر یاد آیا کہ اس کا ضروری سامان تو گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی، گاڑی سے اپنا بیگ نکال کر لائی اور کپڑے لے کر جلدی جلدی واش روم میں گھس گئی تھی۔ بی جان کمرے سے باہر نکلی۔ روہیل کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا کمرے میں نہیں تھی، یقیناً اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیٹھ کے قریب آئی اور روہیل کے پاس بیٹھ کر اس کا سر چوما تھا۔ روہیل میرے بچے، اٹھ جاؤ، اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، خیر سے کل کو تمہارے بچے ہو جائیں گے، اب تھوڑا کام پر دھیان دو، اپنے باپ کا بزنس سنبھالو۔ الفت بیگم نے روہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اسے اٹھایا۔ روہیل نے مسکرا کر آنکھیں کھولی، بی جان کو دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھ لو سارا، وہ صبح صبح اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ بہت بری بات ہے بیٹا، اٹھو، شاباش، مجھے تم سے ویسے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولی، جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔
سارا کو بھی آنے دو نا، پھر بتاتی ہوں۔ ان کی بات سن کر روہیل نے گہرا سانس لیا۔ اچھا پھر آپ بیٹھے، میں ابھی شاور لے کر آیا۔ روہیل کپڑے لیتا جلدی سے واش روم میں چلا گیا۔ سارا اپنی مستی میں مگن شاور کے نیچے کھڑی شاور لے رہی تھی۔ روہیل جو جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، سامنے سارا کو ہر پردے سے آزاد شاور لیتے دیکھ اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا۔ خوبصورت سفید مخملی بدن جس پر پانی کی بوندیں شبنم کے قطروں کی مانند لگ رہی تھی۔ سارا کی نظریں سامنے اٹھی۔ روہیل کو سامنے کھڑا دیکھ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اوئے! خوف کے مارے سارا کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ روہیل جو اس کے خوبصورت وجود میں کھویا ہوا تھا، ہڑبڑا کر تیزی سے آگے بڑھا اور سارا کو دیوار سے پن کرتے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، آواز نہ آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارن کرنے لگا۔ سارا بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے روہیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود پر تو لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ روہیل، کیا ہوا بیٹا؟ باہر سے روہیل کی دادی الفت بیگم کی آواز آئی۔ الفت بیگم کی آواز سن کر سارا کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ بی جان؟ جی بی جان، میں ٹھیک ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ روہیل، یہ تمہاری آواز لڑکیوں جیسی کب سے ہو گئی؟ الفت بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ چیخنے کی آواز روہیل کی نہیں کسی لڑکی کی تھی۔ روہیل کچھ بول ہی نہ پایا اور سارا کپ کپانے لگی تھی۔ اب چیخیں تو جان نکال دوں گا، روہیل نے سختی سے کہا اور اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ سارا نے گہرا سانس لیا۔ روہیل نے اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے اور غور سے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، دل شدت سے دھڑکے۔ روہیل نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ سارا تو جیسے بے ہوش ہونے کے در پہ تھی، دل تو 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ روہیل، میں ادھر ہی ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑا جلدی کرو۔ الفت بیگم کی پھر سے آواز گونجی تھی۔ چیخ پر وہ سمجھ گئی تھی اندر سارا ہے، اسی لیے انہوں نے ادھر ہی رکنے کا کہا تھا کہ وہ دونوں مزید کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ سارا کے اوسان خطا ہو چکے تھے، جبکہ روہیل آج پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر بہکا تھا۔ وہ بے لباس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ روہیل ٹرانس کی کیفیت میں نرمی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ سارا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی جلدی سے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آج پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا، اور وہ بھی اس کا محرم، اس کا شوہر۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس کی باہوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روہیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ سارا آنکھیں بند کرتی اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی تھی۔ روہیل اس کی سانسیں تنگ کرتا الگ ہوا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سارا کا سرخ رنگ اسے خوب بھایا تھا۔ اس کے ہاتھ سارا کی کمر پر رقص کر رہے تھے۔ سارا کی سانس بحال ہوئی تو اس نے گھور کر روہیل کو دیکھا۔ بے شرم چھچورے انسان، دور ہٹو مجھ سے۔ سارا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی تھی۔ اس کی بلند آواز پر روہیل نے اسے بالوں سے پکڑا اور چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر دانت گاڑ دیے تھے۔ سارا نے تکلیف کے باعث زور زور سے اس کے کاندھے پر مکے برسائے۔ اب چلائی نہ تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر سرگوشی میں بولا تھا۔ سارا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ کیا خیال ہے، ایک ساتھ شاور لیں؟ روہیل نے آنکھ مار کر پوچھا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج روہیل کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی۔ تو دور ہٹو مجھ سے لوفر انسان۔ سارا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ میں تو نہیں ہٹ رہا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو تم جیسی پنک چاکلیٹ کو دیکھ کر پاگل نہ ہو، روہیل نے بہکی آواز میں کہا تھا۔ پنک چاکلیٹ؟ سارا نے حیرت سے کہا۔ یہ کون سی چاکلیٹ تھی؟ اس نے تو آج تک پنک چاکلیٹ نہیں دیکھی تھی۔ ہاں میری پنکی، اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ پنک چاکلیٹ ہوتی ہے۔ اس کی رعنائیوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سارا کو ایک پل نہیں لگا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہیں وہ سرخ انار ہو گئی تھی۔
تو تم بھول رہے ہو ہم نے یہ شادی کیوں کی تھی؟ سارا، جس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، روہیل کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ پل میں اس سے الگ ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سارا جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے تولیہ اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ باہر بی جان تھی، وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، جبکہ بی جان وہاں سے جا چکی تھی۔ روہیل کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے اپنے نفس کے ہاتھوں بہکنے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد روہیل نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سارا کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ وہ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی تھی کہ دروازہ تک لاک کرنا بھول گئی؟ پورا دن دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ سارا تو شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن پھر جب وہ ہاسپٹل آئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ارسلان کا علاج ناممکن ہے، اسے کسی دوسرے ملک لے جائیں۔ تب سے سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو روہیل خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارا کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روہیل اٹھا اور اس کی طرف دیکھا۔ سارا، اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سارا اٹھ کر بیٹھی۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے لندن، امریکہ، جہاں تم چاہو گی وہاں اسے علاج کے لیے لے جاؤں گا، اس کے آنسو صاف کرتا پہلی بار نرم لہجے میں بولا تھا۔ سارا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارا کے بدن کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن غم اتنا بڑا تھا کہ نہ کر پایا۔ سارا اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ روہیل بیڈ پر لیٹا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ روہیل خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر سے سارا کی ہچکیاں گونجی۔ روہیل نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آیا۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ روہیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز روہیل، اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے سارا بولی تھی۔ وہ اپنے دل میں اسے مقام دے چکی تھی، لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ٹرسٹ می، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، وہ بہکی آواز میں بولا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف سارا کو پرسکون کرنا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ سارا اسے محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اوپر ہوا تو سارا نے اسے دیکھا۔ وہ اس سے الگ ہوا اور بیڈ سے اٹھنے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیوی کا سب سے پہلا حق شوہر کو خوش رکھنا تھا۔ بھلے انہوں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا تھا، لیکن تھا تو وہ اس کا شوہر ہی۔ اور سارا علی نے سوچ لیا تھا، روہیل کے چھوڑنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں اور کوئی مرد نہیں آئے گا۔ وہ پوری زندگی تنہا گزار دے گی۔ روہیل پھر سے اس کے اوپر جھکا اور اس کی نظروں میں دیکھا۔ جہاں اجازت تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ سارا کی روح میں ہلچل مچی تھی۔ دونوں کے وجود بہکے تھے۔ وہ اس کے لبوں سے نیچے سفر کرتا، اس کا تن من اپنے لبوں سے دہکانے لگا تھا۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے ساری تھکن نچوڑ کر نکال دی گئی ہو۔ روہیل کو وہ دل و جان سے قبول کر چکی تھی۔ روہیل کمرے کی لائٹ آف اس کے وجود کو بے لباس کرتا اس کی رعنائیوں پر جھک گیا تھا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر دبوچ چکی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک حصے کو مہکاتا نرمی سے اس کے وجود میں داخل ہوا۔ سارا کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں شدت آتی رہی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اس سے الگ ہوا اور اسے باہوں میں بھیج کر سو گیا تھا۔ سارا صبح اٹھی، چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ اس نے روہیل کی طرف دیکھا جو زبان سے انگارے برساتا تھا مگر کسی نرم انسان کا تھا۔ وہ شاور لیتی نماز پڑھ چکی تھی اور پھر کچن میں آئی۔ حرم بھی ٹھیک اسی وقت کچن میں آئی۔ سارا کے مہکتے وجود، بھیگی زلفوں کو دیکھ کر اسے آگ لگ گئی تھی۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب روہیل بالکل ایسے ہی نشان میرے بدن پر ڈالتا تھا۔ اس نے سارا کی گردن پر بنے نشان دیکھ کر کہا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی کیا بکواس کی ہے تم نے؟
سارا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے رہنے دو، برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ سارا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہی کہ تمہارے آنے سے پہلے روہیل میرے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ سارا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آتا؟ رکو، میرے پاس پروف ہے، ابھی دکھاتی ہوں۔ اس نے فون سے کچھ تصویریں نکال کر اس کے سامنے کی۔ سارا کی رنگت پل میں فک ہوئی تھی۔ کچھ دیر صدمے کی نظر ہوئے، لیکن پھر ایک زوردار تھپڑ حرم کے رخسار پر دے مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ گھٹیا بکواس سن کر میں اپنے شوہر سے بدزن ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تمہاری۔ روہیل تم میں انٹرسٹڈ ہوتے تو اب بھی تمہیں منہ لگاتے، لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں نا، انہوں نے تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کیا۔ مجھے تو لگا تھا تم ایک پڑھی لکھی جاہل لڑکی ہو، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے تم طوائف بھی بن سکتی ہو۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھتی بولی اور چائے لیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرم نے کچھ دن پہلے روہیل کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی اور پھر اس کے ساتھ کچھ نازیبا تصویریں لی تھی۔ سارا نے غور سے تصویر کو دیکھا تھا۔ روہیل سویا ہوا کم اور بے ہوش زیادہ لگ رہا تھا، اور حرم کے جسم پر دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا جس سے روہیل مجرم ثابت ہوتا۔ حرم چہرے پر ہاتھ رکھے شدید نفرت سے تپ گئی تھی۔ دن بدن افشاں اور حرم کی نفرت سارا کے لیے سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ حرم تو باقاعدہ لڑتی اور بی جان سے بھی بدزبانی کرتی۔ بی جان کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بی جان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ سارا نے پوچھا۔ مجھے اسرار سے کام تھا، اسی لیے اوپر جا رہی ہوں۔ اچھا چلے میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ سارا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حرم اپنے کمرے سے نکلی۔ بی جان اور سارا کو اوپر آتے دیکھ اس کے شیطانی دماغ میں پھر سے کچھ برا آیا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آئی۔ بی جان نے آخری سیڑھی اوپر چڑھی، رک کر گہرا سانس لیا۔ سارا نے حرم کو دیکھا۔ حرم گہرا مسکرائی اور اپنا ایک پاؤں سارا کے آگے کیا۔ سارا منہ کے بل گری۔ سارا کے گرتے اس نے بی جان کو دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی جان! گھر میں داخل ہوتے روہیل کی نظر بی جان پر پڑی، جو لہو لہان فرش پر پڑی تھی۔ سارا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت روہیل نے اوپر دیکھا۔ سارا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بی جان کو اٹھاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ سارا دم سادھے کانپتی ہوئی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ روہیل بی جان کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا۔ بی جان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل بتائے تھے۔ اسرار صاحب بھی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ روہیل سرخ نگاہیں لیے ICU کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار سارا کی شکل آ رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے نکلا۔ سارا کمرے میں بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ روہیل نے دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارا اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روہیل کے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا۔ سارا چہرے پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بی جان کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر گرایا تھا۔ سارا کی زبان تالو کو چپک گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ نکلو میرے گھر سے۔ وہ اس کا بازو دبوچے گھسیٹ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ سارا بری طرح سے رو رہی تھی۔ روہیل نے اسے دروازے تک لا کر باہر دھکا دیا تو وہ منہ کے بل گری۔ اوپر چھت پر کھڑی حرم اور افشاں مزے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ روہیل نے دروازہ بند کر دیا۔ سارا بلک بلک کر روتی اٹھی اور بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلی گئی۔ بی جان کو ہوش آیا، انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسرار صاحب گھر گئے تھے۔ روہیل ان کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں بولنے سے منع کیا تھا۔ سارا! بی جان نے بمشکل سارا کو پکارا۔ روہیل جلدی سے ان کے قریب گیا۔ بی جان! وہ ان کا ماتھا چومنے لگا۔ سارا! بی جان نے پھر پکارا۔ روہیل! سارا! انہوں نے روہیل کو دیکھ کر کہا۔ روہیل لب بھینچ کر رہ گیا۔ سارا کہاں ہے؟ نام مت لیں اس کا۔ آپ جس حالت میں ہیں اس کی ذمہ دار سارا ہی ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا نہیں، مجھے سارا نے نہیں، حرم نے دھکا دیا تھا۔ بی جان نے حقیقت کھولی۔ روہیل کے سر پر پہاڑ گرا تھا۔
سارا بے قصور تھی؟ سارا تو مجھے اوپر لے کر جا رہی تھی۔ حرم نے آ کر مجھے دھکا دیا۔ ان کی بات سن کر وہ جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ اسرار صاحب گھر آئے۔ کمرے سے آتی آواز سے ان کے قدم جکڑ لیے۔ ہاں، میں نے دھکا دیا ہے ان کو۔ خواہ ہر بات پر لیکچر جھاڑتی تھی۔ زہر لگتی تھی مجھے وہ بڈھی۔ میری تو یہی دعا ہے کہ مر جائے۔ حرم نفرت سے بولی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، بس ڈر ہے کہ اگر وہ بچ گئی نا تو تمہارا نام نہ آ جائے، افشاں نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اسرار صاحب دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ حرم اور افشاں خوف سے اچھل پڑی تھی۔ اسرار صاحب نے آگے بڑھ کر افشاں کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ حرم تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں ناگن رہتی ہے جو میری ہی ماں کو ڈسنا چاہتی ہے۔ روہیل بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ اسرار صاحب افشاں کو تھپڑ مار رہے تھے۔ میری ماں کو مارنے کی کوشش کی تم نے، میں تمہاری جان لے لوں گا، اس کی گردن دبوچ کر بولے تھے۔ افشاں کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا، میرا سکون برباد کر دیا۔ میں پھر بھی چپ رہا، مگر آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ روہیل جلدی سے آگے بڑھا اور اسرار صاحب کو افشاں سے الگ کیا۔ وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسرار صاحب نے روہیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو روہیل، اس عورت نے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ اس شرط کو نبھاتے نبھاتے میں تمہاری مسکراہٹ چھین چکا۔ وہ رو پڑے تھے۔ روہیل نے ان کے ہاتھ کھولے اور ان کے سینے سے لگا۔ پھر اس نے حرم کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ روہیل آگے بڑھا اور 3-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ 5 منٹ میں نکلو یہاں سے، ورنہ تمہاری لاش جائے گی یہاں سے۔ اس کے بال پکڑ کر غرایا اور اسے باہر دھکا دیا۔ حرم پل ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھوں گا۔ اسرار اور روہیل واپس ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ افشاں کو آج پہلی بار اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ 3 دن بعد بی جان گھر آئیں۔ سارا کو نہ پا کر وہ روہیل سے ناراض ہو گئی تھی۔ اسرار صاحب افشاں کو طلاق دینے لگے تو بی جان نے تڑپ کر انہیں روکا۔ افشاں بی جان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، جس پر بی جان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ مزید کچھ دن گزرے۔ روہیل کو شدت سے سارا کی یاد آ رہی تھی۔ سارا کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے کیونکہ روہیل نے جو ایڈوانس میں اسے رقم دی تھی وہ ساری ارسلان کے علاج پر لگ گئی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ گھر تو بہت سال پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اب تو دل بھی اجڑ چکا تھا۔ اور تو اور وہ پریگننٹ تھی۔ وہ امی کو بتاتی بھی تو کس منہ سے، اور بتاتی بھی کیا کہ اس نے ان کی زندگی کے لیے اپنا سودا کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اخراجات پورے نہ کر پانے کی وجہ سے وہ ارسلان کو واپس گھر لے آئی تھی۔ روہیل نے بی جان کو اپنے اور سارا کے متعلق سب سچ بتا دیا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا، ساتھ ہی ایک عورت، ایک بزرگ عورت نکلی۔ سارا صحن دھو رہی تھی۔ صحن کے ایک طرف چارپائی پر ارسلان لیٹا ہوا تھا اور دوسری چارپائی پر اس کی امی قرآن پڑھ رہی تھی۔ دروازہ بجنے پر سارا نے پھیلا کر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا۔ ساتھ ہی اس کے ایک طرف بی جان اور دوسری طرف افشاں کھڑی تھی۔ کون ہے سارا؟ اس کی امی نے پوچھا۔ سارا بی جان کو دیکھ کر اپنا آپ کھو رہی تھی، لیکن وہ پتھر بنی رہی۔ پتہ نہیں اماں، میں نہیں جانتی، اس نے اپنے آنسو پیتے روہیل کو دیکھ کر کہا تھا۔ اندر آنے دیں، ہم اپنی پہچان خود کروا دیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ سارا کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ بی جان نے اس کا سر چوما اور اندر داخل ہوئی۔ سارا کی امی انجان لوگوں کو دیکھ کر اٹھیں۔ سارا نے جلدی سے دوسری چارپائی بچھائی تھی۔ وہ لوگ سلام دعا کے بعد بیٹھ گئے۔ سارا نے امی نے اسے چائے بنانے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ دودھ پتی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے گھٹ گھٹ کر رو پڑی تھی۔ بہن، ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا سارا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ سارا ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ بی جان نے سیدھی مدعے کی بات کی۔ کیا سارا آپ لوگوں کو جانتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سارا ہمیں نہیں جانتی۔ اصل میں سارا جس اسکول میں ٹیچر ہے وہ اسکول میرے پوتے کا ہے، اسی لیے ہم لوگ سارا کو جانتے ہیں۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ انہیں کیا بولنا ہے۔ سارا کی امی تو روہیل کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی بیٹی نے جس قدر تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج ان کی بھرپائی کا وقت آ گیا تھا۔
میں سارا سے پوچھ کر ہی فیصلہ کروں گی۔ انہوں نے کہا، جی بالکل، آپ پوچھ سکتی ہیں، روہیل بولا۔ سارا، اس کی امی نے آواز دی تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی باہر آئی۔ جی امی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ یہ لوگ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ وہ بیٹی پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تو وہ سمجھی روہیل سب کچھ اس کی امی کو بتا دے گا، لیکن یہاں پر وہ اسے عزت اور مان دے گیا تھا۔ جو آپ کو مناسب لگے، وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کی امی نے روہیل سے چند سوالات کیے اور اپنی بیٹی کو خدا کی امان میں روہیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگلے دن شام کے وقت سادگی سے نکاح ہوا اور وہ اسے واپس عزت، مان اور شان کے ساتھ گھر واپس لے کر آیا تھا۔ سارا جانتی تھی سچائی سامنے آنے پر روہیل اس سے رابطہ کرے گا اور اسے اپنے خدا پر بھی یقین تھا۔ وہ دونوں پھولوں کی سیج میں لیٹے ہوئے تھے۔ سارا نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوا تھا۔ روہیل نے اس کے آنسوں پر قابو پانے کے لیے اس کے وجود کے آخری حصے کو چھوا تو وہ تڑپ کر چلائی، روہیل، آئی ایم پریگننٹ۔ جب وہ درد سے چلائی تو روہیل کرنٹ کھا کر اس سے الگ ہوا۔ سارا تکلیف کے باعث رو پڑی۔ وہ خوشی سے جھومتا اسے کس کر کے خود میں بھیج گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سارا کی امی اور بھائی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دن تک ارسلان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، پھر روہیل اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ سارا کے آخری مہینے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائی تھی۔ بی جان افشاں، اس کی امی، اسے ہل کر پانی تک پینے نہیں دیتے تھے۔ روہیل دن میں 10 بار کال کر کے اس کی خیر خیریت لیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا چھوٹا سا روہیل پیدا ہوا۔ اسرار صاحب امریکہ ارسلان کے پاس چلے گئے اور روہیل کو واپس بھیج دیا۔ اس حالت میں سارا کو سب سے زیادہ ضرورت روہیل کی تھی۔ غربت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، جس طرح سارا بھول گئی تھی۔ اس طرح لالچ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ لالچ میں وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس طرح افشاں بی جان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔